एक बार फिर आप सबके साथ होकर यकीनन खुशी है। और मैं बेटी शाजिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप सबका। अगरचे मैंने आपके गीत तो नहीं सुने, लेकिन आई एम श्योर कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। खुदावंद आपको, आपकी आवाज़ों को और आपको इसी तरह इस्तेमाल करे। आज अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका दूसरा बाब। यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका दूसरा बाब। यहाँ पर एक मोजज़ा जो सबसे पहले यीशु मसीह ने किया, पहला मोजज़ा जो कहलाता है, काना गलील में शादी का, इस ज़ियाफ़त में शरीक होना है। मैंने जब इसका गहरे तौर पर मुतालिया किया और मैं सोच रहा था कि आज मैंने आप सबको सुनाना है, तो ईमान की बात यह है कि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है और इसमें इतना कुछ पाया जाता है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। यकीनन खुदा अपने रूह के ज़रिए ये बातें आप तक पहुंचाना चाहता था। ओके, दूसरा बात। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। शादी की ज़ियाफ़त थी, तीसरा दिन था। यीशु मसीह की आजमाइशों के बाद ये उसका तीसरा दिन था। उसने इस वक्त उसके 6 शागिर्द उसके साथ थे। काना गलील और नासरत का जो फासला है वो तकरीबन 5 मील का है, लिहाजा ज़्यादा दूर नहीं था उसके घर से। ज़्यादा दूर ना होने की वजह से काना गलील के लोग यीशु मसीह को जानते थे और शायद हर खानदान एक दूसरे से वाकिफ था, क्योंकि इतना नज़दीक गांव होना, आना जाना, रिश्तेदारियां वो आपस में थी। अब जब यीशु मसीह शादी की ज़ियाफ़त में उसे दावत दी गई, जब मैं ये शादी की ज़ियाफ़त के बारे में सोच रहा था तो मुझे उन लोगों का ख्याल ज़रूर आया जिनकी डाइवोर्स हो जाती है। मुझे उन लोगों का ख्याल आया जो शादी अभी करने वाले हैं, नौजवान हैं। मुझे उन लोगों का ख्याल आया जो शादीशुदा जोड़े हैं। तो मैंने क्या इससे सीखा? मैंने ये सीखा कि अगर आप शादी की दावत में यीशु मसीह को शामिल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मसला बड़ा से बड़ा भी हो, जब यीशु मसीह जिस शादी में शामिल है, जिस शादी में यीशु मसीह को दावत दी जाती है, वो कभी नाकाम नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नौजवान मेरा पैगाम सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अहम है कि वो शादी से पहले यीशु मसीह को दावत दें, कि वो उनकी ज़िंदगी में आए और जो शादी वो करने वाले हैं उसमें उनके साथ हो। शादी में आज लोगों के रिश्ते होते हैं, लेकिन क्या मैंने यीशु मसीह को शादी में अवलियत दी है, या मैं जज्बात के तहत फैसले करने का आदी हूं? तो शादी की यीशु की माँ भी वहां पर थी। यीशु मसीह ने इसमें जो बातें की हैं वो बड़ी काबिल गौर है, उन्हें समझने की भी ज़रूरत है। मैं इस शादी के मौजज़े में 4 बातें यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखता हूँ। पहली बात कि यीशु मसीह ने बड़ी खामोशी से काम किया।
ہو سکتا ہے خاموشی اتنی تھی کہ مجلس یا اس کے گھر والوں کو بھی شاید پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ خاموشی اتنی تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا بھائی نئے مٹکے لے کے آؤ وہی تھی، نو، اسی میں پانی بھر دو، کچھ نہیں مانگا۔ اگر آج جب میں دیکھتا ہوں نا، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معجزات ان کے دیکھے جائیں، مجھے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ معجزہ میں نے کیا ہے۔ دکھاوا، جب میٹنگز ہوتی ہیں تو لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آؤ معجزہ دیکھو۔ یسوع مسیح نے کبھی ایسا نہیں کیا، یسوع مسیح نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور اس نے خاموشی میں اس معجزے کو دیکھا۔ آپ کے اچھے کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کیے جاتے، وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اچھے کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے مت کرو۔ جب آپ پشیدگی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو خدا سر عام آپ کو اجر دے گا۔ اگر سر عام آپ نے مشہوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا اجر پا لیا۔ آپ کا یہی اجر تھا، آپ چاہتے تھے کہ دوسرے آپ کی تعریف کریں، اور پھر انہوں نے آپ کی تعریف کر دی۔ یعنی کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو کیا میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کہیں او ویری گڈ، ویل ڈن؟ انتظار کرتا ہوں کہ میری کوئی حوصلہ افزائی کرے، یا مجھے آ کر کہے کہ بھائی آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ بعض کا ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر میں نے کیا ہے نا کوئی کام، تو میرا باس ہے یا میرا بھائی ہے یا دوسرا خاندان، وہ میری آ کے کہ بھائی آپ نے بھائی بڑا اچھا کام کیا۔ نو، خدا کا کام، کوئی بھی کام آپ کو دیا گیا ہے، خدا کیا کہتا ہے؟ اس طرح کرو جس طرح کہ میرے لیے کرتے ہو، نہ کہ انسان کے لیے۔ خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ انسان کے لیے۔ تو پہلی بات جو اس معجزے سے مجھے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خاموشی سے کام کرنا ہے۔ دوسری بات، خدا حلیم لوگوں کے ساتھ یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا ہوا؟ وہ نوکروں سے بات کرتا ہے، میرے مجلس سے نہیں۔ اس کا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو نوکر تھے، خادم تھے، جو خدمت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ کیوں اس نے بڑے بڑے لوگوں سے رشتہ قائم نہیں کیا؟ تو مجھے ایک بات یاد آئی، کہتا ہے کہ اپنے لیے اچھی جگہ کا انتخاب نہ کرو، بلکہ پیچھے بیٹھ، اور جب کسی کو اگر تیرا خیال آئے اور تجھے عزت افزائی کے طور پر آگے بلائے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد آج میں ایک پادری صاحب سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا یار میں نے تو اس سے ایک اور بات سیکھی ہے اپنے لیے بھی۔ کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا جب ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں نا، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی جنازہ ہوتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے ملتے ہیں جو گھر کے مالک ہیں، جو انتظامیہ ہے۔ وہ جلدی سے ہمیں لوگوں سے الگ کر کے تو ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں۔ یسوع مسیح حلیم لوگوں کے ساتھ تھا، ان لوگوں کے ساتھ جو عام لوگ ہیں، خدمت کا کام، جو خدمت کر رہے تھے، جو ایک دوسرے کو وہ جا کر جوس یا وٹ ایور میں لوگوں کو بلا رہے تھے۔ تو ہمارا تعلق بھی ان لوگوں سے ہونا ضروری ہے جو خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں خدمت نہیں ہے تو پھر ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ چرچ میں خدمت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے برکت کس کو ملتی ہے؟ جو چرچ میں خدمت کرتے ہیں، جو سب سے پہلے آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کو نہیں جو لیٹ آتے ہیں اور جلدی سے جانا بھی چاہتے ہیں، نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ خوشی کن کو ملی؟ آپ نے یہ پورا پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو دہرا نہیں رہا، میں اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ خوشی کن لوگوں کو ملی اس میں؟ وہ جو خدمت انجام
جو خدمت کر رہے تھے ان نے جو کچھ دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے میں خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے مالک کو بھی ایسا ہی تھا۔ اور پھر وہ جب یہ میں ختم ہو گئی، وہ نئی میں بن گئی، تو میرے مجلس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اچھی چیز، اس معجزے سے مجھے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اچھی چیز آخر میں ملتی ہے۔ The best you will get the best thing at the end۔ کس طرح؟ دیکھیں مالک کے الفاظ کیا تھے؟ اچھی میں تمہیں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ اچھی چیزیں خداوند آخر میں پیش کرتا ہے۔ کیوں وہ ایسے پیش کرتا ہے؟ اس لیے کہ بہترین ہمیں وہ آخر میں دینا چاہتا ہے، بہترین، وہ ہمیں بہترین چیزیں دے گا کیونکہ وہ اس قابل ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ آخر میں ابدی زندگی ہے، اور ابدی زندگی خداوند ہمیں دے گا، اور یہ ہمیں امید ہے۔ آپ دیکھیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آج بہت سی مصیبتیں ہم برداشت کرتے ہیں، مسیحی لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، عذاب ثانی برداشت کی جا رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس عذاب ثانی کے آخر میں کیا ہے، آخر میں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اگر ہماری نظریں اس پر ہیں تو ہم اس کو بڑی خوشی سے برداشت کریں گے، تو اگر ہماری نظریں نہیں ہیں تو پھر ہم اسے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں امید ہوتی ہے، اور یسوع مسیح ہمارے لیے بھی اچھی چیزیں رکھتا ہے، اس نے ہمیں امید دی ہے۔ ایک اور بات جو میں نے یہاں سے سیکھی وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پوری بائبل مقدس آپ پڑھ لیں، یسوع مسیح خدا انسان کی تلاش میں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تو اس نے کہا دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ وہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس کہانی میں، اس معجزے میں مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا لوگوں کے ساتھ گل مل گیا، یعنی کمرے میں جا کے بیٹھ گیا جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، خاص مہمان ہے نا ہم۔ یسوع مسیح لوگوں میں تھا، لوگوں کے ساتھ تھا۔ آپ نے دیکھا یسوع مسیح نے یہ پہلے سب سے پہلا معجزہ جو کیا وہ یہ تھا، اس نے یہ نہیں کہ اندھے کو یا لنگڑے کو پہلے شفا دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ پہلا سب سے معجزہ کیا۔ شادی باغ عدن سے شروع ہوئی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں شادی کا بندھن باندھا گیا، تو آج کل کہتے ہیں نا وہ نکاح یہ تو یہ صحیح نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا۔ forget about that۔ وہاں پر کیا ترتیب تھی؟ نکاح صرف دعا ہے جو آپ کو دی جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے اقرار ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے خود کرنا ہے۔ سب کے لیے یہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر میں جیسے ختم ہو گئی
تو اگر خداوند یسوع مسیح اس میں کو نہ بناتے تو کتنی بڑی بےزتی تھی، اس خاندان کی کتنی بڑی بےزتی تھی۔ وہاں جو پارٹی چل رہی ہے وہ ساری کی ساری فلاپ ہو جاتی، لوگ باتیں کرتے، شاید نسلوں تک اس خاندان کی بےزتی ہوتی جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ سے کہا کہ جب شادی ہے تو یسوع مسیح کو دعوت دے کہ وہ آپ کے اس شادی میں شامل ہو، تاکہ تمام کے تمام مسائل جو آپ کی کبھی بھی زندگی میں آ سکتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یسوع مسیح ان مسائل کو لے لے۔ بہترین وقت وہ ہے جب یسوع مسیح آپ کی شادی میں شامل ہے، آپ کے گھرانے میں شامل ہے، آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کے گھر میں آ کر رہتا ہے۔ وہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا اموس کے روڈ پر یسوع مسیح جب زندہ ہونے کے بعد اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں وہ باتیں کرتے جا رہے تھے، انہوں نے اس کو نہیں پہچانا، ان کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے، اور پھر ان کو پتا چلا کہ یہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہے، لیکن انہوں نے جب اپنے گھر میں اتارا، اس کو کھانے کی میز پر بٹھایا تو جیسے ہی اس نے روٹی توڑی اس کو پہچان لیا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خداوند کو اپنے گھر میں اتاریں گے تو پھر آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی والدہ کے متعلق سوچے۔ اکثر آپ کے ذہن میں شاید سوال آ رہا ہوگا کہ اس نے کیوں کہا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام؟ کیا والدہ کو ایسے مخاطب کیا جاتا ہے؟ یسوع مسیح کی ملاقات اپنی والدہ سے تقریباً 2 مہینے کے بعد ہو رہی تھی، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ وقت ہو۔ 30 سال تک اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، ہر حکم بجا لایا۔ مریم سوچتی تھی کہ اگر یہ معجزہ کر دے آج پبلکلی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میرا بیٹا کون ہے، کیونکہ آج تک اسے لوگوں کے تانے سنے تھے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہودی آج بھی سوچتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ لیگل نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں میں اس کی یوحنا 8 باب اور اس کی 41 آیت جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل وہ آج بھی یسوع مسیح کے متعلق یہی سوچتے تھے۔ یوحنا 8 باب 41 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب وہ یسوع مسیح سے بات چیت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یسوع مسیح کہہ رہے تھے تم ابراہیم کی اولاد نہیں ہو، تو وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتا ابراہیم نے تو یہ نہیں کہا تھا تم اپنے باپ سے کام کرتے ہو، انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے۔ آج وہ وقت تھا کہ یسوع مسیح پبلکلی سر عام یہ بات کرتے، معجزہ کرتے، تاکہ اس کی ماں کو تسلی ملتی اور وہ یہ ظاہر کرتے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میرا ابھی وقت نہیں آیا۔ اور اس نے اپنی باپ ماں کی بات کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں کر رہا، لیکن اس نے کہا میرا وقت ابھی نہیں آیا۔ یسوع مسیح مجھے اس سے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح مجھے یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ عزیز خدا کا کام ہے۔ ہم جو خدا کا کام کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کا کام کرتے ہیں، کیا میرے لیے سب سے زیادہ عزیز خدا کا کام ہے یا میرا رشتہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہے؟ اکثر یسوع نے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، میرا ابھی وقت ہی نہیں آیا۔ وہ
یقیناً وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جانے کہ میں اس دنیا نیابی طور پر حقیقت میں خدا ہوں. وہ اس بات کو جانے کہ اب میرا وقت وہ ہے کہ میرا باپ کی مرضی جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. یونان رسول کی انجیل میں 7 بار یسوع نے کہا کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا. کس وقت کی بات کر رہا ہے؟ اور پھر آخری رات اس نے کہا کہ وقت آ گیا ہے، میں جاتا ہوں. اسی لیے کس وقت کی بات ہم کرتے ہیں کہ وہ وقت یسوع مسیح نے جو صلیبی موت سہی، اس وقت کی بات کر. میرا ابھی وقت نہیں آیا، لیکن اس نے وہ معجزہ کر دیا. کسی نہ کسی طرح مریم جانتی تھی کہ یہ معجزہ کرے گا، کیونکہ وہ کیا کہتی ہے؟ جو یہ تم سے کہے وہ کرو. بائبل کے الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے لیے بڑے اہم الفاظ ہیں. اس نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. پتہ ہے آپ کو یہ مریم کے آخری الفاظ بائبل میں درج ہے. اس کے بعد مریم کے کوئی الفاظ درج نہیں ہے بھائی. یہ اس کے آخری الفاظ ہے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. اور کتنی بڑی بات ہے جو اس نے آخر میں مجھے اور آپ کو بھی کہہ دی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا. سب سے پہلی بات یہ کہ خدا نے اس معجزے سے کیا سبق مجھے ملتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی مجھے سکھاتا ہے کہ میرے اندر تبدیلی آنی چاہیے. جب میرے اندر تبدیلی آئے گی تو خدا میرے ذریعے معجزات کرے گا. دیکھیں وہاں پر مٹکے خالی پڑے ہوئے تھے، پانی اس میں جو ڈالا گیا وہ کوئی اسٹرلائز پانی نہیں تھا. تبدیلی ایک پہلا پانی اور اس کے بعد جو تبدیلی آئی وہ کہیں زیادہ تھی. میرا دل کتنا پاک ہے، کیا وہ مٹکوں کی طرح ہے؟ جو یسوع مسیح میرا دل کو پاک کر سکتا ہے اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر بنا سکتا ہے اگر میں اس کو وقت دوں. میرا گندے دل کو وہ صاف کر سکتا ہے. پانی کو خدا نے میں تبدیل کر کے یہ ظاہر کیا کہ وہ تبدیلی لاتا ہے، کوئی اور نہیں. پانی کے ذریعے جو تبدیلی، وہ دیکھیں وہ یونا 15 باب میں وہ کیا کہتا ہے، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میرے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے. اگر میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو پھر کنورژن ہے. کثرت کی زندگی اگر پانا چاہتے ہو تو یہ پانی ہے جس کو میں بنا سکتا ہوں، میں تمہیں تبدیل کر سکتا ہوں. یہ پانی کسی کام کا نہیں، اس کو میں قابل عمل بنا سکتا ہوں. کوئی چیز بھی جب یسوع مسیح کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. پہلی چیز جو مجھے یہاں پر سبق میں نے سیکھا ہے وہ یہ تبدیلی میرے اندر آنی چاہیے. ہر حالت میں خدا مجھے استعمال کرتا ہے، برکت دے گا اگر میں اس کی تبدیلی کو منظور کرنے کے لیے تیار، ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار. دوسرا جو ہے اس نے یہاں پر ایک نیا دستور قائم کر دیا. وہ کیا دستور تھا بھائی جو اس نے یہاں قائم کر دیا؟ اس نے تبدیل کیا. اس نے دیکھیں کلام مقدس میں ہم شریعت کے بڑے پابند ہوتے تھے یہودی لوگ، اور پھر یسوع مسیح نے کیا کیا؟
اس نے اس کو دستور کو تبدیل کر دیا۔ پانی اور مے کا بڑا گہرا تعلق ہے یسوع مسیح کی نجات میں۔ پانی بپتسمہ ہے، مے یسوع مسیح نے اس وقت استعمال کی جب آخری کھانے کے وقت، اور اس نے کیا کہا؟ آنے والے وقت میں میں تمہارے ساتھ پھر پیوں گا۔ اور یسوع مسیح اس انتظار میں ہے کہ کس طرح وہ اس میں شامل ہمیں کرے، ہم شامل ہوں، اور وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پھر ایک اور لیسن ہے جو خداوند اس وقت کے لوگوں کو سکھانا چاہتا تھا، اور مجھے بھی آج شادی کی، اس کی اپنی بھی شادی کی ایک ضیافت ہے، اور اس میں وہ اپنی دلہن کا استقبال کرنے والا ہے۔ دلہن کا استقبال، اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ آسمان پر ہوگی، دلہا کی بارات جس میں اس کی دلہن اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ متی 26 باب 27 سے 30 آیات میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس ضیافت کا پتہ چلتا ہے۔ 26 باب اور اس کی 27 آیت، یہاں پر کہتا ہے، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، کیا تم نے اس میں سے پیو، کیونکہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بطیروں کے گناہوں کے لیے معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ اسی یسوع مسیح اس انتظار کر رہا ہے، اس شادی میں جس میں مجھے اور آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ شادی کی اس ضیافت میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بہت سے معجزے کیے ہیں، ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا ہے، ہم نے تیرے نام سے یہ کام کیا، ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، سر عام کیا ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یسوع مسیح ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پہچانتا؟ پتہ نہیں معجزے کس کے نام سے کر دیے۔ وہ یسوع مسیح سے جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا مالک ہے، سب جانتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو دل سے پیار نہیں کرتے، وہ دکھاوے کے لیے ہے۔ تو عزیزو، آج کی اس تمثیل، اس معجزے سے جو میں نے باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے خاموشی سے کام کرنا ہے، مجھے حلیم بننا ہے، شو آف نہیں کرنا ہے۔ پھر مجھے پتہ ہے کہ خدا آخر میں مجھے بہت کچھ بہترین دے گا۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے forget about that، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، کیا مصیبتیں آتی ہیں، forget about that، but wait for the end۔ اور پھر خدا لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس میں کیا تبدیلی آتی ہے میرے اندر، وہ بڑی اہم ہے کہ وہ تبدیلی میرے اندر آئے، اور پھر نیا عہد جو اس نے اس معجزے کے ذریعے قائم کیا وہ مجھے یاد رہنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں شادی کی جو دعوت تیار کی گئی ہے، کیا میں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس کی شادی میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ کیونکہ خدا اس دلہن کا استقبال کرے گا۔ یا کیا میں ان 5 کنواریوں کی مانند ہوں جنہیں دعوت دی گئی، لیکن وہ کبھی انہوں 10 کو دعوت دی گئی، 5 بیوہ، 5 عقل مند۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 10 کنواریوں کے وہ لوگ ہیں
جنہیں خاص دعوت دی گئی ہے جس میں آپ اور میں شامل ہیں. ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے. کیا ہم اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یا خدا یہ کہے کہ میں تم کو نہیں جانتا ہوں؟ عزیزو، برے کی دعوت، شادی کی دعوت میں شامل ہونے کے لیے خدا نے ہمیں دعوت ضرور دی ہے، لیکن کیا ہم اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ God bless you all. Thank you very much. آمین آمین. پریز دی لارڈ. خدا عظیم کی نہایت شکر گزاری کرتے ہیں جس نے آج پھر سے اپنے بیٹے کو اپنی الہی حکمت اور دلائی اور خرد کی روح دے کر کثرت سے اپنے نام کے لیے استعمال اور خرچ کیا. تھینک یو پاسٹر جی. خدا آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے.